नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें किस तरह की हुआ करती थीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में दीन सिखाया जाता था। जब भी सहाबा इकट्ठे होते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बातें बताते, अल्लाह के अहकाम सिखाते, दोज़ख और जन्नत के बारे में बताते, कब्र और हशर के बारे में बताते, क़यामत की मुख्तलिफ चीज़ें बताते। इस तरह करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने सहाबा की तरबियत की फ़िक्र करते थे। चाहे अलग मिलें, चाहे महफिल में मिलें, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत फरमाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी और हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन सब के अलावा बाकी भी जो सहाबी हैं, उनको देखकर उनकी तरबियत से पता चलता है कि इनका उस्ताद कोई बहुत बड़ा था। उस्ताद की पहचान शागिर्द से होती है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महफिलों में अपने सहाबा की तरबियत की बहुत ज़्यादा कोशिश की। सहाबी कहते हैं, एक बार ऐसे हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी। उसके बाद आप मिंबर पे तशरीफ़ ले गए और खिताब फरमाया। कहते हैं यहाँ तक कि ज़ोहर की अजान का टाइम हो गया, तो हुक्म दिया हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। ज़ोहर की अजान दी गई और ज़ोहर की नमाज पढ़ी। उसके बाद फिर आप मिंबर पे तशरीफ़ ले गए और खिताब फरमाया। यहाँ तक कि असर की नमाज का टाइम हो गया। असर की नमाज के बाद दोबारा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चले गए और दोबारा फिर सहाबा के साथ खिताब फरमाते रहे। यूं ही इशा की अजान का टाइम हो गया, इशा की नमाज पढ़ी और फिर सारी रात सहाबा के साथ गुफ्तगू होती रही। यहाँ तक कि फजर का टाइम आ गया और अगले दिन की फजर पढ़ के फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। जो सहाबा उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो सहाबी उस महफिल में मौजूद सहाबा से पूछने लगे, हमारे साथियों ये तो बताओ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूरा दिन और पूरी रात क्या बताते रहे। तो सहाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, मा काना व मा यकूनु। फरमाया उस दिन, वो जो दिन था जहां मेरे नबी ने इतना लंबा खिताब फरमाया, फरमाया उस दिन से पहले आदम अलैहिस्सलाम तक या आदम अलैहिस्सलाम से पहले तक, जब से ये दुनिया बनी थी, ये निज़ाम कायनात मेरे रब करीम ने सोचा था, बनाया था। कहने लगे वहां से लेके सारे हालात बताए और उस दिन के बाद जब तक क़यामत नहीं आ जानी और क़यामत के बाद की तमाम चीजें सब की सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में दीन सीखा जाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मना फरमा दिया कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं करना, क्योंकि महफिल में सब मोमिन ही नहीं थे बल्कि मुनाफिक भी बैठे होते थे और मुनाफिक ज़्यादातर वो सवाल करते थे जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मकसद इल्म सीखना नहीं था, बल्कि आपको एक तरह मुश्किल में डालना मकसद होता था। और इस तरह के सवाल जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि मेरे नबी से कोई सवाल ना करो। और अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोग इस तरह सवाल करो अपने मेरे नबी से जिस तरह तुमसे पहले मूसा से सवाल किए जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी मशहूर थी इस बात में कि अपने नबी से बहुत ज़्यादा सवाल करते थे और उनके बार बार सवाल करने की वजह से ही वो बहुत सारी मुश्किलात में फंस गए थे। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि आप लोगों ने मेरे नबी से सवाल नहीं करना। और ख़ुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे अंदाज के साथ सहाबा सारी बात समझा देते थे। और सहाबा कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात को 3 बार इरशाद फरमाते, जो कि हमें बड़ी अच्छे तरीके से याद हो जाती थी। और कहते हैं कि हमें इंतज़ार रहता था कोई बद्दू आए
جس کو ہم دیہاتی کہتے ہیں، مدینہ منورہ کیونکہ شہر تھا تو مدینہ منورہ کے دور دور، کیونکہ اس وقت آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی، تو جیسے دور دور شہروں کے قریب گاؤں ہوا کرتے ہیں، اس وقت گاؤں کے برابر شہر ہوا کرتے تھے، اور جیسے دور دور گاؤں ہوتے ہیں اس طریقے سے کوئی کوئی گھر ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان گھروں میں رہنے والوں کو دیہاتی یا بدو کہا جاتا تھا۔ وہ بدو جب آتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں پینڈو ہے یا دیہاتی ہے، اس کو اتنا بہت زیادہ عقل سمجھ نہیں ہے، تو ان کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرمائی ہوئی تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار میں ہوتے تھے کوئی بدو آئے اور وہ آ کے سوال جواب کرے، وہ دین سیکھے، اور اس کی بات سن کے، اس کا سوال سن کے، اپنے نبی کا جواب سن کے ہم بھی سیکھیں کہ ہم کس بات کا کیا جواب ہے۔ پھر صحابی یہ بھی بتاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوتی تھی، کہتے ہیں بڑی بار ایسے ہوا، ایک ہی محفل ہوتی تھی، اس میں 2 دہیا کلبی بیٹھے ہوتے تھے۔ دہیا کلبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے۔ ان کو بھی دعا مانگ کے میرے نبی نے اسلام کے دائرے میں داخل کیا، بہت حسین تھے۔ اکثر ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام محفل میں آیا کرتے تھے، اور صحابی کہتے ہیں ایک ہی محفل میں 2 دہیا کلبی جو ہیں بیٹھے ہوتے تھے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ 2 ہیں، ان میں سے جبریل کون سے ہیں اور دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں دہیا کون سے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام بھی امت محمدیہ کو دین سکھانے کے لیے آتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے، ان سے سوال جواب کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سوال سن کے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سن کے، میرے نبی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت کچھ سیکھا کرتے تھے۔ پھر صحابی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم فجر کی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد ہم وہیں پہ سب بیٹھے رہتے تھے جب تک سورج صحیح نکل نہیں جاتا تھا۔ جب صحیح سورج نکلتا تو ہم لوگ نفل پڑھتے، اشراق کی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں فجر کے بعد اللہ کا ذکر اذکار کرتے، اور اس کے بعد ہم کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ ہم زمانہ جاہلیت کی باتوں کو یاد کرتے اور بہت ہنسا کرتے تھے۔ بیٹھے ہیں محفل میں تو ایک صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، کہنے لگے میں بتوں کی پوجا کرتا تھا، کسی سفر پہ جانے لگا تو ایک پتھر کا بت بھی میں نے اپنے سامان میں رکھ لیا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر پیدل سفر ہوا کرتے تھے اور بڑی مشکل سفر تھے۔ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ پتھر کا بت تو بہت بھاری ہے، کہنے لگے میں نے اس پتھر کے خدا کو پھینک دیا اور آٹے کا بت بنا لیا جس کا کہ وزن کم تھا، کہنے لگے آٹے کا بت بنا لیا، اور سفر کے دوران ہی ایسے ہوا کہ میرے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا، تو میں نے سوچا اب کیا کروں، تو کہنے لگے کہ میں نے کہا اے میرے خدا تو کب میرے کام آئے گا۔ کہنے لگے یہ بات سوچ کے میں نے ایک پتھر کے اوپر اس بت کو رکھا اور دوسرا پتھر اس کے اوپر مار مار کے اس کو دوبارہ سے پیس لیا، اور اس کی پھر میں نے روٹی بنا کے کھا لی۔ تو میرے نبی بھی مسکرائے اور سارے صحابی بھی ہنسنے لگ گئے کہ دیکھو کیسی حیثیت تھی اس خدا کی، جس کی پہلے چند گھڑیاں پہلے اس کی عبادت ہو رہی تھی، پھر اسی خدا کو پیس کے کھا لیا گیا۔ اسی بات کے حوالے سے اس کے ساتھ میچ ہوتی بات ایک دوسرے صحابی نے بتائی، وہ کہنے لگے اے میرے بھائی، ایک دن میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ آٹے کا بت تھا اور میں سفر میں تھا، راستے میں نے سوچا اب میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ وہ میرا چھوٹا سا بت تھا، میں نے زیادہ بڑا بت نہیں لیا ہوا تھا تاکہ سفر میں سامان وغیرہ میں مجھے آسانی رہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے وہ بت اپنے سامنے رکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا تھا، تو کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، کوا آیا اور میرا خدا اٹھا کے لے گیا۔ اور جب یہ بات سنی تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہنسے اور کہنے لگے دیکھو یہ کیا معاملات تھے زمانہ جاہلیت کے، اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پناہ عطا فرمائی، ہم سب کو نجات عطا فرمائی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حضرت حسان بن ثابت انصاری اکثر آیا کرتے تھے۔ یہ شاعر رسول تھے۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حسان بن ثابت ہے نا وہ آپ پر بڑے شعر لکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی تھی مسجد نبوی میں، میرے نبی نے فرمایا بلاؤ تو حسان کو۔ جب حسان آئے تو کہنے لگے حسان کیا لکھتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ وہ جو شعر تھی میرے نبی کی تعریفیں تھے جس کو ہم نعت کہتے ہیں، نعتیں لکھا کرتے تھے حسان بن ثابت انصاری۔
حسان بن ثابت جو ہیں میرے نبی نے فرمایا حسان سنائیں کیا سنانا ہے. حسان بن ثابت نعت سنا رہے تھے اور میرے نبی مسکرا رہے تھے. نعت میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، آپ کے ہاتھوں کی تعریفیں، آپ کے چہرے کی تعریفیں، آپ کے بالوں کی تعریفیں، آپ کی والدہ کی تعریفیں اس میں موجود تھیں. وہ نعتیہ اشعار پڑھتے رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور ساتھ بار بار کہہ رہے تھے حسان اللہ تم پہ رحمت فرمائے، حسان اللہ تم سے راضی ہو جائے. یہ بات بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں فرما رہے تھے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں مختلف قسم کے سوال کیے جاتے تھے اور سوالوں کے ذریعے سے پھر علم پھیلتا تھا اور علم حاصل کرنے کے لیے آپس میں سوال کیے جاتے اور ایک طرح بحث ہوتی، ایک بات کا جواب مختلف صحابہ سے پوچھا جاتا اور پھر اس کے بعد کا صحیح جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے کہ اتنے صحابہ نے صحیح جواب دیا ہے اور اتنوں نے صحیح جواب نہیں دیا. ایسے ہی ایک محفل تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے اے میرے صحابیوں کیا خیال ہے تم لوگوں کا کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہنے لگے میرے دل میں بات آئی کہ نبی کریم نے پوچھا ہے تو میں ان کی بیٹی سے ہی پوچھ کے آتا ہوں کہ ان سے بڑھ کے اچھا کوئی جواب نہیں دے گا. کہتے ہیں کہ میں نے جوتا بھی نہیں پہنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جوتا بھی نہیں پہنا اور بھاگے ہیں جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے لگے کہ آپ کے بابا جان یوں پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے میرے کسی ساتھی نے کوئی جواب دیا ہے، کسی ساتھی نے کوئی جواب دیا ہے. اے رسول اللہ کی بیٹی آپ مجھے مشورہ دیجئے، مجھے بتائیے کہ بہترین عورت کون سی ہو سکتی ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ سب سے بہترین عورت وہ ہوگی جس کو کسی مرد نے نہ دیکھا ہو اور نہ اس نے کبھی کسی مرد کو دیکھا ہو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہنے لگے واقعی آپ کی بات سچ ہے، بہترین عورت وہی ہو سکتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ جلدی سے واپس آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں، میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بتائیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کے آئے تھے وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بہترین عورت وہ ہوگی جس کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی اس عورت نے کبھی کسی مرد کو دیکھا ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے علی یہ بات کس سے پوچھ کے آئے ہو، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت علی مسکرائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے ساتھیوں سے سوال کر رہے تھے تو میں بھاگ کے گیا، میں نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی یہ بات پوچھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوری محفل میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ بات آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ آپ کو یہ جواب بہت پسند آیا تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو کتنا شاندار جواب دیا ہے میری بیٹی نے اور کتنی حسین بات کی ہے. اور واقعی ایسے ہی ہے کہ بہترین عورت وہی ہے جس کو کبھی کسی مرد نے نہ دیکھا ہو اور نہ اس نے کسی مرد کو دیکھا ہو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی محفلیں ہمیں بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری تنہائی ہو یا ہماری محفل ہو اس میں ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانا ہو اور علم حاصل کرنا ہو، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم کے رستے پہ چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے طالب علموں میں ہمارا شمار کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.